अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो गाइस वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो है डॉक्टर इसरार अहमद जी की. ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही एडवाइजेबल वीडियो होने वाली है. रियलिटी ऑफ लास्ट सुननी चाहिए वीडियो ना, रियलिटी ऑफ लाइफ, उनकी लाइफ की रियलिटी क्या है. लास्ट एडवाइस टू मुस्लिम्स. तो क्या एडवाइस दे रहे हैं डॉक्टर इसरार अहमद जी मुस्लिम्स को, तो देखते हैं इस वीडियो के बीच में. इनके एडवाइस जरूर सही बात है भाई, इनके एडवाइस, इनके प्रेडिक्शंस बहुत ही सही होती है और इनकी वीडियोस तो भाई क्या ही बोले. सो बाकी फिलहाल इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. इस नशस्त के एतबार से मेरा अलविदाई तोहफा है आपके लिए, और वो ये कि मेरी जो दीनी, मिल्ली, तारीखी, सियासी, इमरानी जो सोच है, जो फिक्र है मेरा, जो 50 बरस से जायद अरसे के मुताले और गौर व फिक्र पर मबनी है, जिस मुताले में मेरी आंखें बुनियादी तौर पर कुरान और हदीस है, लेकिन यह कि दुनिया का मुशाहिदा, खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फजा देख, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या अवामिल है, माजी क्या था, हम कहां खड़े हैं, अब कहां जाना है, इस पर मेरी एक सोच है, मेरा फिक्र है. फिर यह कि हमारी उखरवी निजात का दारोमदार किस चीज पर है. तारीख के बहाव को न मैं रोक सकता हूं, न आप रोक सकते हैं. वो तो डांग बहता रहेगा और उसको फैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह है. किसी फर्द बशर के इख्तियार में नहीं है कि वो तारीख के बहाव को मोड़ दे. हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मोड़ा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन यह है कि हम उस तारीख के बहाव में तिनकों की तरह बहते चले जाएं, या यह कि हमें कुछ करना है. इस एतबार से मैं अपने फिक्र का खुलासा आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा. वो मेरा इस सिलसिला इज्तिमात के एतबार से अलविदाई तोहफा होगा. अब मैं आगाज कर रहा हूं. पहली बात, इस संबंध में 3 बातें मुझे कहनी है. सबसे पहली बात यह कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है. हम भुलाए रखते हैं, अपने ज़हन से उसे दूर रखते हैं, लेकिन वाकया यह है कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है. खुदा के मुनकिर पैदा हुए हैं, लेकिन मौत का इनकार करने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ. इसलिए मैंने आयत आपको सुनाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत. हर सी नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है. सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर हमारी तरफ लौटा दिए जाओ. तो जिंदगी की सबसे अहम हकीकत मौत, और मौत के बाद रुजू इल्लाह, आखिरत, ये सबसे बड़ी हकीकत है. एक हकीकत सब मानते हैं, सब जानते हैं, दूसरी हकीकत के ऊपर पर्दा पड़ा. मैंने इस एतबार से नोट किया, ये अल्फाज कुरान में 3 मरतबा है. कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है. अंबिया इससे मुस्तस्ना नहीं रहे, रसूल इससे मुस्तस्ना नहीं रहे, औलिया अल्लाह मुस्तस्ना नहीं रहे. वक्ती तौर पर इस्तिस्ना हजरत ईसा का है कि अभी वो जिंदा है, लेकिन ईसा याती अलैहिल मौत, हुजूर ने फरमाया ईसा पर भी मौत आएगी. जब दोबारा आएंगे, जमीन पर उतरेंगे, फिर उसके बाद ऊपर मौत वारिद होगी, उनकी नमाज़ जनाजा पढ़ी जाएगी, उन्हें दफन किया जाएगा हुजूर के पहलू में, शादी भी करेंगे, औलाद भी होगी. बाकी तो यह है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको मौत का मजा चखना है. ईसा भी बिलाखिर उससे मुस्तस्ना नहीं रहेंगे. बल्कि कुरान में एक जगह कहा गया है, अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून. क्या है नबी, अगर आपका इंतकाल हो गया तो ये क्या हमेशा रहेंगे? कौन है दुनिया में जो हमेशा रहे? इंतकाल तो होना, आपका भी होना है. इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम लमय्यतून. ये तो मुख्तसर तरीन अल्फाज थे. इससे आगे बढ़िए, सूरह अंबिया में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन. हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और उससे पहले पहले हम तुम्हें आजमाते रहेंगे,
خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر، وَإِلَيْنَا لَتُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا پردہ ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے۔ تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے۔ یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں۔ ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ایموشنل ہو گیا یہ بھی خود ہے نا، انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے، لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہو کوئی نہیں۔ یہ اصل دجال ہے۔ میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں، جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا ہوں۔ دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اللہ ہی اللہ ہے، یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے۔ اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں، یہ نافلۃ لک کے درجے میں کہتا ہوں، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے، ہمیشہ کہتا رہا ہوں۔ مسنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے۔ علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو، وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے۔ جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی کی۔ ہاں حضرت عثمان 82 برس کے ہوئے ماشاءاللہ۔ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی۔ ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کے ہوئے۔ لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے۔ وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے، قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے۔ بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے۔ ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھ ہی پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے، وہ میرا 1998 کا دورہ تھا جو میں قرآن جو کراچی میں ہوا تھا۔ 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے، لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا۔ میں نے درس دیا۔ اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ
کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے. اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے, میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے. میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن 85 سے دورہ ترجمہ قرآن, البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا. میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے, نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کوئی اس کا داعی ہوتا ہے, کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے, کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے, لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں ہوتی. افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے, جس کو جتنا مقدر ہے, جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے, وہ اپنا کام کرے گا, چلا جائے گا. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سے بول کر اڑ جائیں گے. مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے. بَإِنْ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْهُمْ, مجھے گمان ہے, اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں. میں نے قرآن کی بولی بولی ہے, اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از, اپنے کو مذمومہ خیالات, اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا. جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹیولی کہتے ہیں, خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا, قرآن کو قرآن سے سمجھا ہے, یا پھر سیرت رسول سے سمجھا ہے. میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں. قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے. یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے لیے. وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں, احادیث بھی ہیں, سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے, لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کا استعمال. قرآن کی دو سورسز ہیں, قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دین کی بات. سو گائز, یہ تھی ویڈیو, اینڈ ہم نے اپنے آپ کو بہت اچھے سے کنٹرول کیا تھا کیونکہ وہ بالکل رونے ہی والے تھے. جیسے کہ وہ اپنے نا کسی اپنے کو ایڈوائز دے رہے ہیں نا, صحیح بات ہے. اگر اس کے باوجود بھی لوگ ان کی ایڈوائز کو نہ مانے تو وہ کیا کریں گے. بہت کمال کی بات کہنا کہ زندگی کا آخری سچ موت ہے. بالکل صحیح ہے, جو آپ یہاں پہ بو گے وہی آپ کو اوپر جا کے کاٹنا پڑے گا. اگر آپ اچھی چیزیں یہاں پہ بو گے تو اچھی چیزیں آپ کو ملیں گے اوپر جا کے, لیکن اگر آپ برا ہی کرتے رہو گے تو یہاں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس کا سبق وغیرہ, لیکن اوپر آپ کے لیے سب کچھ تیار. صحیح بات, ہر ایک کو پتا ہے حقیقت کا کہ حقیقت موت ہی ہے, بٹ اس چیز کو کوئی ایڈمٹ نہیں کرتا. اور پتہ بھی ہے کہ ہمارا لاسٹ ٹائم کیسا ہوگا, اینڈ کیسا ہوگا قیامت والے دن. اینڈ مطلب کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری لائف نا مجھے کہ اچھی, مطلب ایسے بولنا ہونا چاہیے, پتہ نہیں کیا وہ میرے کو سمجھ نہیں ہے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ میری لائف اچھی ہے. میں نے کبھی برا نہیں کیا کسی کے ساتھ, بھی ایسا لگتا ہے مجھے. وہ بھائی ایٹ دا اینڈ ہی پتہ لگے گا کہ کیا چیز ہوگی. اس چیز کے بارے میں کوئی پریڈکشن بھی نہیں کر سکتا, صرف ایک خدا ہے جن کو پتہ ہے کہ ہماری لائف کیسے ہوگی. بٹ یہاں پہ ہمیں ٹیسٹ دینا ہے, ہمیں یہاں پہ امتحان دینا ہے یہاں پہ دھرتی پہ, اور تبھی ہم اس پہ پاس ہوں گے, تبھی ہم بھائی جنت میں پہنچیں گے. باقی تو فی الحال یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ویڈیو گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.